अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिबीन इलल मआरिफ लिश्शैख़ अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहूती अल-हम्बली रहमहुल्लाह al-मुतवफ़्फ़ा फ़िल क़र्न अल-हादी अशर मिन अल-हिजरा। हम उम्दतुत तालिबीन इलल मआरिफ इस किताब की तशरीह देख रहे हैं और इस वक्त हम सिफ़तुस सलात बाब जो है बाब सिफ़तुस सलात उसमें है और उसमें आज इंशाअल्लाह नमाज यानी सलात उसके मकरूहात और उसके सुनन इंशाअल्लाह उसका जिक्र होगा। उससे पहले कि हम इन मकरूहात का या सुनन का जिक्र करें, उससे पहले चंद बातें जो तंबीह हैं उसको समझ लें। अव्वल तो ये कि ये जो किताब है, जैसे कि बात गुजरी है, ये हम्बली फ़िक़्ह की किताब है और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत से सबसे ज़्यादा करीब अगर कोई फ़िक़्ह है तो वो हम्बली फ़िक़्ह है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह बहुत ज़्यादा करीब हैं सुन्नत के और इसकी अपनी एक वजह है जो ये मकाम और मौका नहीं है उस ताल्लुक से बात करने का कि ऐसा क्यों हुआ और उलमाओं के दरमियान में इख्तिलाफ क्यों हुए। इससे पहले भी बात गुजरी है शुरुआत की दुरूस में कि मैंने कहा था कि अगर वाक़ई हम जो है इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी किताबें मसलन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताब है, उस किताब में इस चीज़ को बड़े वाज़ेह अंदाज़ में बयान किया है कि उलमाओं के दरमियान में इख्तिलाफ हुए क्यों और क्या ये इख्तिलाफ जानबूझकर हुए। तो ये किताब एक बहुत अच्छी किताब है, इसका नाम है रफ़ुल मलाम अनिल अइम्मतिल अअलाम और इस किताब की तशरीह मैंने बताया भी था, शेख ज़फ़र हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह उन्होंने भी की है। 8 तकरीबन 8 दर्स में उन्होंने इसको कवर किया, उनके चैनल पे मौजूद है। इसी तरह से शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह उन्होंने भी 9 घंटे का इस पर दर्स है। तो आप और हम जो तालिब इल्म हमें चाहिए कि ज़रा इस तरह की चीज़ों पर भी गौर करें ताकि अव्वलन तो ये कि इख्तिलाफ़ात भी पता चलें और हम अपना यानी उलमाओं के खिलाफ ज़ुबान दराज़ी करने से हम बाज़ भी आ सकें। तो एक तो ये है कि इसको इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की किताबों को समझ लें अच्छे से। दूसरा ये है कि ये किताब क्योंकि हम्बली फ़िक़्ह की किताब है और क्योंकि ये इज्तिहादी मसले हैं तो बेशक इन इज्तिहादी मसलों में मुमकिन है कि कहीं पे कुछ चीज़ें सुन्नत से टकराती हुई नज़र आएँगी। ऐसी सूरत में हमारा काम है सुन्नत को थाम लेना। ये उस दौर में किताब लिखी गई जब मुमकिन है कि शेख अल्लामा जो हैं मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस रहमहुल्लाह उन तक कई चीज़ें मुमकिन है कि ना पहुँची हों या यानी हमें ये चाहिए कि बेनिफिट ऑफ डाउट उलमा को देना पड़ेगा कि क्या वजह रही कि उन्होंने किसी जगह पर कुछ ऐसे बातों को ज़िक्र किया कि जो कि जो है हदीसों से टकराती हुई नज़र आती हैं। तो मुमकिन है कि कोई ना कोई उनकी मजबूरी रही होगी या कोई ना कोई हमें उनको ऐसा कोई उज़्र देना पड़ेगा जिसकी बिना पर उनसे ये बात उन्होंने वहाँ पर उसको बयान किया है जो कि ज़ाहिरन आज के वक़्त में आज 400-500 साल बाद आज हम कह सकते हैं कि नहीं ये मसले में जो है बात ये दुरुस्त नहीं है। तो हमें उनको ये उज़्र देना पड़ेगा कि किसी वजह से उनसे ये हो सकता है कि बात हुई हो कि उस वक़्त उन तक ये बात ना पहुँची हो। मुमकिन है इंसान है और ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि इस तरह की चीज़ उनके सामने गुज़री हो। तो कई बातें ऐसी अ, सिफ़त सलात में भी गुज़री हैं पहले जहाँ पर हफ़्तल मक़दूर मुझसे हो चुका तो मैंने वहाँ पर तंबीह भी की कि फ़लाँ चीज़ दुरुस्त नहीं है या सही नहीं है। इससे पहले भी सिफ़त सलात से पहले भी वुज़ू के मामले में भी, तहारत के मामले में भी बातें गुज़री। जहाँ तक हो सका मैंने इशारा किया है और अभी भी इस तरह की चंद बातें गुज़री हैं जो शायद ये नज़र आए ज़ाहिरी तौर पे कि सुन्नत से टकराती हैं, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ हालात गुज़रे हों, हो सकता है कि उनके कुछ ऐसे असातिज़ा रहे हों जिनसे जिस तरह की बात उन्हें मिली उस वक़्त उन्होंने उसको राजिह समझ लिया, हालाँकि वो मरजू थी या वो कमज़ोर थीं जिसका इल्म उनको ना हो सका और ये ऐन मुमकिन है कितना भी बड़ी आलिम हो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का इल्म उसको हो, हर चीज़ का इहाता वो करता हो या रखता हो। अ, मसलन जो बात गुज़री कि भई रफ़ीउल दीन जो है दूसरी रकात से खड़े होते हैं जब तीसरी या चौथी रकात की तीसरी रकात के लिए जब खड़े होते हैं दूसरी रकात से, तो हनाबिला जो है हनाबिला के नज़दीक उनका मानना है वो कहते हैं कि रफ़ुल यदैन करना साबित नहीं है, दूसरी रकात से तीसरी रकात में जब खड़े होते हैं तब। इस मसले में शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहिमहुल्लाह उन्होंने अपनी किताब है सिफ़त सलातुन नबी उसमें जो है
اس مسئلے پہ کافی ڈیٹیل میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ احیاناً کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، یعنی کہ رفع الیدین کرتے بھی تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے۔ کس وقت؟ دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے ٹائم، تیسری رکعت کے لیے۔ اس کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے کھڑے ہوتے ہمیشہ دوام کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو اختلاف ہے وہ ایسا اختلاف ہے کہ وہ ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر ہے، یا پھر وہ حدیث اس مسئلے پر ہے ہی نہیں، جیسے میں نے کل اشارہ بھی کیا تھا کہ حنفیہ جو ہے اس حدیث کو جو صحیح مسلم کی ہے جو کہ تشہد کے تعلق سے ہے، اس کی بنا پر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا، حالانکہ وہ حدیث، اس حدیث کا تعلق رفع الیدین سے ہے ہی نہیں، وہ تشہد سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس طرح کی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں علماء سے، کبھی استدلال میں جان بوجھ کر کے کوئی بھی جو علماء ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ گمراہ کرنے کے لیے، جو واقعی علماء ہیں وہ کبھی نہیں کریں گے کہ جو افراد ہیں جو ان کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی عمل کریں، اس طرح کا کوئی کریں، بالکل ممکن نہیں ہے، اور ہمیں اپنے ذہنوں کو اس چیز سے بالکل پاک اور صاف رکھنا چاہیے علماء کے تعلق سے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ وہ امت کے رہنما ہیں، اور امت کے جو ہے مرشد ہیں، وہ گائیڈ کرتے ہیں امت کو، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت جان بوجھ کر کریں۔ وہ اس کے اسباب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، اس کتاب کی جو تشریح کی ہے اور اس کو جو اردو میں سمجھایا ہے، جیسے شیخ ظفر الحسن مدنی ہے، شیخ ابو زید ضمیر ہے حفظہم اللہ، اس کو دیکھیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں اس کے بعد ہمارے پاس واضح ہو جائیں گی، اور ہم کبھی بھی علماؤں کے خلاف زبان درازی کرنے سے ہم جو ہے باز آئیں گے۔ اب یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے جو کل بات ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ دو تین چیزیں ہیں جو میں بتا دوں گا، مثلا تورق کیسے ہوتا ہے، اور ایک اور بات گزری تھی اقعا، اقعا جو کہ بات آنے والی ہے آگے بھی، پہلے بھی شاید گزری ہے، اور صفت صلات میں وہ بھی میں انشاءاللہ ابھی دکھا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور چیز کہ یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مثلا رحمہ اللہ، جو کہ خود حنبلی تھے، اور حالانکہ وہ ان کا نظریہ کس طرح تھا، یعنی ہمیں بھی اپنے نظریے کو اس طرح بنانا چاہیے، یعنی تشدد اور سختی نہیں ہونی چاہیے نظریے۔ مثلا رفع الیدین کے معاملے میں کہا کرتے تھے کہ فَإِنَّ الرَّفْعَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ، یعنی کہ ہاتھوں کا جو اٹھانا ہے، رفع الیدین کا کرنا ہے جس میں کی اختلاف ہے، لیس من نواقض الصلاۃ، یہ نماز کے باطل کرنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے، ان کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے، یعنی رفع الیدین کا کرنا یا اس کو چھوڑ دینا یہ نماز کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے، کہتے ہیں بل یجوز ان یصلی بلا رفع، حالانکہ جائز ہے کہ آدمی بغیر رفع الیدین کرے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، وَإِذَا رَفَعَ كَانَ أَفْضَلَ وَأَحْسَنَ، اور اگر وہ رفع الیدین کرتا ہے تو یہ افضل ہے اور احسن ہے، بہت اچھا ہے، یہ مجموع الفتاوی میں بات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں وَهَذَا مِنْ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، یہ جو رفع الیدین والا مسئلہ ہے یہ ایک ایسا اختلاف ہے جو کہ مباح ہے، جائز سا اختلاف ہے، یہ الذی لا یعنف فیہ من فعلہ ولا من ترکہ، یعنی یہ ایسا اختلاف ہے کہ نہ کرنے والے پر جو ہے اس کی وجہ سے کرٹیسزم کیا جائے گا یا انگلی اٹھائی جائے گی، نہ چھوڑنے والے پر کرٹیسزم کیا جائے گا یا انگلی اٹھائی جائے گی۔ وَهَذَا كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَرْكِهِ، اور یہ ایسا ہے جیسے رفع الیدین نماز میں کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا، یعنی یہ وہ مسئلہ ہے۔ باوجود اس کے یعنی ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ زاد المعاد میں انہوں نے کہا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خاص طور سے رفع الیدین کی اہمیت کے اوپر، ابن القیم رحمہ اللہ نے رفع الیدین کی اہمیت پہ اور رفع الیدین کے کرنا کتنا ضروری ہے نماز میں، اس تعلق سے ایک سیپریٹ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں احناف کا زبردست رد کیا ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو حق جہاں پر آتا ہے تو اس کو واضح ضرور کرتے ہیں علماء، لیکن نرمی کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں کہ تورک کیسے کیا جاتا ہے۔ اب یہ اسکرین دیکھیں، دکھ رہی ہو تو بتا دیں مجھ کو۔ ہاں الحمدللہ دکھ رہی ہے۔ دکھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو یہ تین پکچرز ہیں اس میں جن کی بات گزری ہے۔ یہ جو لیفٹ میں یہاں پر ہے یہ پکچر، یہ جلسۃ الافتراش ہے، جو کہ آدمی جو ہے سجدہ کرنے کے درمیان میں جب بیٹھے گا تو اس طرح سے وہ دو سجدوں کے درمیان اس طرح سے بیٹھے گا، اور دو رکعت والی نماز بھی جب ہوگی تو جو پہلا یعنی آخری تشہد ہی ہوگا، جو دوسری رکعت میں تشہد میں آدمی بیٹھے گا تو یہ اس طرح سے لیفٹ سائیڈ میں جو ہوگا وہ ایسے بیٹھے گا، اسے کہتے ہیں جلسۃ الافتراش۔ یہ اس کا الٹا پیر ایسا بچھا ہوا ہوگا، اس پہ بیٹھے گا، اور یہ سیدھا پیر کھڑا ہوگا، یہ نصبن، اس کو نصبن کہا جائے گا، اس طرح سے کھڑا رہے گا، تو یہ جلسۃ الافتراش ہے۔
جو کہ آدمی دوسری رکعت میں اس طرح سے بیٹھے گا یا سجدوں کے درمیان اس طرح سے بیٹھے گا. یہ جو رائٹ میں ہے یہ تورک کہتے ہیں اس کو، جلسۃ التورک. یہ تیسری 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں جب آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے آخر میں، تو یہ اس طرح سے بیٹھنے کی کیفیت ہوتی ہے. یہ جو الٹا پیر ہے یہ پنڈلی کے نیچے سے نکلتا ہے اور سیدھا پیر اس طرح سے کھڑا رہتا ہے، اور آدمی اس طرح سے مباشرتاً زمین پر فرش پر بیٹھ جاتا ہے. یہاں سے ڈائریکٹ ٹک جاتا ہے، یہاں پیر پہ ٹکا، یہاں پیر پہ نہیں ٹکے گا، ڈائریکٹ زمین پر ٹک جائے گا آدمی. اور یہ اس کا الٹا پیر جو ہے پنڈلی سے باہر نکلے گا سیدھے پیر کے نیچے سے، اور یہ سیدھا پیر اس طرح سے کھڑا رہے گا جیسے یہاں کھڑا ہے. یہ جلسۃ التورک کہلاتا ہے. اور یہ ہم نے ایک بات کی تھی، اقعاء کی بات ہم نے کی تھی. یہ اقاع اس طرح سے بیٹھنا یعنی، اور کئی لوگ ایسے بھی بیٹھتے ہیں، یہ بالکل دونوں پیر سائڈ پہ نکال دیں گے اور یہ زمین پہ پورے ٹک جائیں گے. یہ جو ہے اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اقاع القلب کہا جاتا ہے. الجلوس بین القدمین منصوبتین وہی اقاع القلب، یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے بیٹھنا. اور اقاع کی ایک صورت اور بھی ہے جو یعنی ہے کہ یہ دونوں پیر بالکل قریب ہوں اور آدمی یہ ایڑیوں پر بیٹھے. یہ تو ابھی پھیلے ہوئے ہیں، یہ دونوں پیر جب قریب ہو جائیں ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے تو یہ ایڑیاں بن جائے گی، تو ایڑیوں کے اوپر آدمی بیٹھے. اور ایسا بھی ہم نے، یا میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت عام طور پہ مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ آدمی اس طرح سے بھی بیٹھ جاتا ہے. بہرحال اس اقاع کے تعلق سے اختلاف ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بیٹھا کرتے تھے. اور صحیح یہ ہے کہ اس طرح سے بیٹھنا مطلب پرمیسیبل جائز ہے. اس طرح سے نہیں، وہ جو دوسرا میں بتا رہا ہوں دونوں پیر یہ قریب ہوتے ہیں، لیفٹ اور رائٹ بالکل پاس پاس، اور آدمی ان ایڑیوں پر بیٹھ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے، حدیث موجود ہے. تو اس صورت میں اس طرح سے بیٹھنا تو جائز ہے، لیکن یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. یہ جو شکل یہاں نظر آ رہی ہے اس طرح سے کوئی نہ بیٹھے. تو یہ جو ہے اقاع کی صورت ہے. اب ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں. انشاءاللہ یہ دیکھ لیا ہو تو اس سے ہم آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ پی ڈی ایف آ گئی نظر؟ ہاں آ رہی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے ٹھیک. تو اب جو فصل ہے وہ فی مکروہات الصلاۃ و سننھا، مکروہات صلاۃ اور اس کے سنن کے تعلق سے ہے. کہتے ہیں اب یہ 12 مکروہات یہاں بیان کی ہیں. یہ جو ابھی جو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جو سطر ہیں اس میں 12 مکروہات نظر انہوں نے بیان کی ہیں. کہتے ہیں کریہ فی صلاۃ، کیا مکروہ ہے نماز میں. پہلی چیز کہتے ہیں التفات. التفات جو ہے یہ کہتے ہیں ہوا اختلاس یختلس الشیطان. یہ کس کا مائی کون ہے، کچھ مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں التفات جو ہے یہ مڑنے کو کہتے ہیں، لیفٹ رائٹ میں مڑنا پلٹنا. اور یہ التفات جو ہے یہ گردن سے صرف، یعنی پورے بدن سے التفات کرنا، یہ تو بالکل نماز کو جو ہے آپ کی باطل کر دے گا. یعنی آدمی پورا بدن سے ہی گھوم جائے اور جو قبلہ رخ تھا اس سے پھر جائے تو یہ تو نماز کو باطل کر دے گا. یہاں التفات سے مراد ہے گردن کو گھمانا لیفٹ یا رائٹ میں نماز کے دوران. یہ مکروہ ہے، آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اس سے پہلے کہ مکروہ ہوتا کیا ہے اصل میں، اس کو بھی سمجھیں کہ مکروہ کہتے ہیں کس کو ہیں. کہتے ہیں مکروہ کیا چیز ہوتی ہے اصطلاحاً. مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انہ اذا فعلها لا تبطل صلاته، کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر اس کو کر لے کرنے والا، مثلا التفات یہ کر لے تو اذا فعلها اس کو کر لے لا تبطل صلاته، اس کی نماز اس کی وجہ سے باطل تو نہیں ہوتی ہے. ولو متعمدا، اگرچہ کہ وہ جان بوجھ کر کے بھی کرے تو بھی اس کی نماز خراب نہیں ہوتی ہے. اور کہتے ہیں وہ ان ترکہا یوجر، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو اس کو اجر ملتا ہے. تو یہ مکروہ ہے. تو سمپل لفظ میں مکروہ کہتے ہیں اس کو کہ اس کا کرنے والا وہ یعنی کہ عاصم نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا کرنے والا، لیکن اگر چھوڑ دے تو اس کو اس پہ اجر ملے گا. تو اسی طرح سے التفات، اس کے کرنے سے نماز تو خراب نہیں ہوگی لیکن اگر چھوڑ دے گا تو اس کو اجر ملے گا. اگرچہ کہ یہ جان بوجھ کر کے بھی التفات کرتا ہے، گردن کو گھماتا ہے ادھر ادھر لیفٹ رائٹ میں، تو یہ مکروہ ہے، اس کی نماز سے خراب نہیں ہوگی. ہاں ضرورت سے زیادہ اگر کرے تو بے شک اس کی نماز خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ خشوع کے خلاف ہے، طمانینہ کے خلاف ہے، جو کہ نماز کے ارکان میں سے ہے. تو بہت زیادہ کرنا کسی بھی چیز کو وہ تو نماز کو بے شک باطل کرے گا. یہ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ کبھی کبھار ایک آدھ رکعت میں کبھی گردن گھما لے ادھر ادھر تو وہ مکروہ ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرے گا تو انشاءاللہ اجر ملے گا. تو کہتے ہیں کریہ فی صلاۃ التفات، یہ التفات لیفٹ یا رائٹ میں گردن کو گھمانا، پوری باڈی کو نہیں صرف گردن کو گھمانا، وہ التفات یہاں معنی میں ہے گردن کو
घुमाना, तो वो मकरूह है। अगर बॉडी पूरी घूमती है, उसकी बदन के साथ घूमता है पूरा, कि क़िबला रुख से हट जाता है, इस्तिक़बाल क़िबला नहीं रहता है, कि वो शर्त है नमाज की, तो फिर ऐसे वक्त में उसकी नमाज खराब हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज कहते हैं वरफ़ु बसरिन इला समाई, कि नजरों का आसमान की तरफ उठाना, ये जो है ये भी जो है मकरूह है। आसमान की तरफ, इसकी ताल्लुक से वाज़ेह दलील है। नजरों का इस तरह से उठाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो ये जो चीज है, ये इंसान को नहीं करना चाहिए। वरफ़ु बसरिन इला समाई व इक़ाउन, अब ये इक़ा जो है, जिसको मैंने अभी तस्वीर बताई थी, इसका फोटो बता चुका हूँ मैं आपको। इक़ा जो है, ये इस तरह से बैठना, ये भी मकरूह है। दोनों पैरों को बिल्कुल फैला देना और उसके बाद उस बीच में बैठ जाना, ये इक़ा जो है, ये मकरूह है। इसी तरह से जो दूसरी शक्ल भी है, जो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जिसके ताल्लुक से फरमाया कि ये जायज़ है, उलमा कहते हैं कि वो हनाबिला के नज़दीक वो दोनों ही जो है मकरूह हैं। बहरहाल हदीस में सरीह तौर पे आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार उस तरह से भी बैठा करते थे, लेकिन जब आखिरी तशहुद में बैठेंगे 2 रकात वाली नमाज में, तो इस तरह से इक़ा की पोजीशन में, जो कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान कर रहे हैं, उस तरह से नहीं बैठा जा सकता। इफ्तिराश में ही बैठना पड़ेगा, उल्टे पैर पे बैठेंगे, सीधे पैर को खड़ा रखेंगे, जो तस्वीर में हम देख चुके हैं। तो उस तरह से 2 रकात वाली नमाज में बैठना पड़ेगा। तो इस ताल्लुक से, इक़ा के ताल्लुक से, जैसे मैंने कहा कि उलमाओं के दरमियान में इख्तिलाफ है उस हदीस की वजह से, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की। बहरहाल वो जो दूसरी शक्ल है, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, दोनों पैर फैले हों और आदमी बीच में बैठे। उसके बाद कहते हैं कि ये जो रफ़ू बसर था इला समा, ये इस ताल्लुक से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वाज़ेह बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नहा अन ज़ालिक, इससे जो है मना फरमाया है खास तौर से। फ़क़ाल अला यंतहियन्ना अक़वामुन अन रफ़इ अब्सारिहिम इला समाई, कि लोग जो है अपनी आंखों को, यानी आसमान की तरफ उठाने से, लोगों को चाहिए कि वो इससे, कौम जो है उससे रुके, क्योंकि ऐसा नहीं करेगी तो खदशा है, खौफ है कि उनकी जो बसर है, जो आंखों की बसीरत है, वो छीन ली जाए। तो ये एक बड़ा सख्त मामला है, जिससे इंसान को बचना चाहिए। इसी तरह से कहते हैं वो इफ्तिराशु ज़िराइही साजिदन, सजदे के दौरान अपने जो ज़िरा है, ये जो आपका जो एल्बो है, एल्बो से लेकर के जो हाथ का हिस्सा है, इसको बिल्कुल बिछा देना कुत्ते की तरह, ये जो है, ये भी मकरूह है। इस तरह से सजदा नहीं करना चाहिए। जब आदमी सजदा करेगा, तो दोनों हाथ उसके ज़िरा, उसके बाद ये जो आर्म्स है उसके, ये दोनों उठे हुए रहने चाहिए। जमीन पर बिछा करके सजदा नहीं करना है, जैसे कि कुत्ता बैठता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया है कि तुम सजदा वैसे मत करो जैसे कि कुत्ता बैठता है। इफ्तिराशुल कल्ब आपका नहीं होना चाहिए, जैसे कल्ब बैठता है। नहा अन इफ्तिराशिन का इफ्तिराशिल कल्ब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है इफ्तिराश कल्ब, जैसा कुत्ता फैल कर बैठता है हाथों को बिछा करके, वैसे सजदा मत किया करो, तो वो भी मकरूह है। वह अबसुन, अब ये अबस, हर वो एक्टिविटी जो कि लायानी है, नमाज से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक्टिविटी नमाज में करना, कपड़ों से खेलना, या जो है शिमाग से खेलना, या किसी भी चीज से खेलना ना, बिला वजह, ये जो है ये अबस है। ये अगर थोड़ा हो तो ये मकरूह है, और बहुत ज्यादा आदमी अगर नमाज में हलचल करे और इस तरह से कपड़ों से वगैरह से खेले, तो फिर जो है ये उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसके बाद तखस्सुर, तखस्सुर क्या होता है? कमर पर हाथ रख के खड़े होना। इसकी भी तस्वीर मौजूद है, दिखा देते हैं। माउस अटक गया है। माउस अटक रहा है, ठीक है, 1 मिनट। अब ये वापस से यहाँ पे एक तस्वीर नजर आएगी। ये कैफियत है, दिख रहा है ये? आ रहा है आप लोगों को नजर? हाँ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये तखस्सुर कहलाता है। ये कमर पर हाथ इस तरह से रख करके खड़े होना नमाज में, इसे तखस्सुर कहते हैं। और ये जो है अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से हदीस है, सही बुखारी में मौजूद है, नहा युसल्ली रजुलु मुख्तसिरन, इस तरह से मुख्तसिरन, तखस्सुर के साथ इस तरह से हाथ लग करके नमाज में खड़ा हो या नमाज पढ़े,
تو یہ درست نہیں ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع فرمایا ہے، تو یہ تخسر کہلاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تروہن، تروہن یعنی کہ آدمی ہاتھ میں پنکھا لے کے پنکھا جھیلے اور ہاتھ سے پنکھا کرے، نماز میں کھڑا ہے ایک ہاتھ باندھے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے پنکھا کرے، اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا اگر کرتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہے، لیکن ضرورت ہے، مثلا گرمی بہت زیادہ ہے اور اس طرح کا معاملہ کچھ ہے تو اگر پنکھا کرتا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک قاعدہ دیکھا ہے کہ جب جو حاجات ہیں ان کے آنے کے بعد جو مکروہات ہیں وہ چلی جاتی ہیں، الحاجات ترفع المکروہات، یا تو اس صورت میں پھر یہ مکروہ نہیں ہوگا، لیکن بس عادتاً آدمی ہاتھ کو ہلائے یا کاغذ ہے یا کچھ بھی ہے کوئی چیز لے کر کے پنکھا جھیلنے لگے تو یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وفرقعه رقعت اصابع وتشبیکها، اس کے بعد کہتے ہیں فرقعت الاصابع، یعنی کہ فرقہ کہتے ہیں انگلیوں کو چٹکانا، عادت ہوتی ہے کسی کی انگلیوں کو چٹکانے کی، تو یہ انگلیوں کا چٹکانا نماز میں چٹ پٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی جو ہے مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے تشبیہ کیا، تشبیہ مطلب دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دینا، معروف تشبیہ جو کہلاتی ہے انگلیوں کو آپس میں جوڑ دینا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں، تو یہ تشبیہ بھی جو ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے نماز میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ مکروہ ہے، اس کے بعد کہتے ہیں وہ کونہ حاقنا ونحوہ، حاقنا مثلا کسی آدمی کو پیشاب آیا اور روک کر کے کھڑا رہے، وہ حاقن ہے کہ پیشاب آ رہا تھا لیکن اس کو روک کر کے نماز میں آ گئے، تو یہ خشوع کے خلاف ہے، کیونکہ آدمی کی پوری کوشش یہ رہے گی کسی طرح سے پیشاب کو روک کر کے رکھے، تو اس کا دھیان نماز میں نہیں ہوگا بلکہ اس چیز کی طرف ہوگا کہ پیشاب کو روکے، اس کو کہتے ہیں حاقن۔ اور نحوہ سے مراد ہے کہ مثلا اسی طرح سے ہوتا ہے حاقب، حاقب یعنی نون کی جگہ با، یہ وہ ہے کہ جو پیخانے کو روک کر کے کھڑا ہو جائے، آ رہا تھا اور جا کر کھڑے ہو گئے نماز میں، اور اس پورا دھیان ہوگا کہ کنٹرول کر لے اس کو، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں مکروہ ہیں، آدمی کو چاہیے پہلے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد میں وہ نماز کے لیے جا کر کھڑا ہو، تو نہ حاقن ہو نہ حاقب ہو۔ یا کہتے ہیں او بھی حضرتی ہی تعامن یشتہی ہی، اسی طرح سے کھانا اگر آ جائے، کھانا آ چکا ہے اور اس کھانے کو چھوڑ کر کے بھی انسان کے لیے مکروہ ہے کہ اگر کھانا آ چکا ہو تو پھر وہ ایسی صورت میں کھانے کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے جائے، کیونکہ بھوک، اور خاص طور سے بھوک لگی ہو اس وقت، تو کیا ہے کہ دھیان پورا اس کا کھانے کی طرف ہوگا، بریانی ہے، کباب ہے، کلیا ہے، تو آدمی کیسے جائے گا پھر نماز کے لیے؟ تو بہتر ہے کہ اول تو یا تو یہ کہ ایسے وقت پہ کھانا نہ لگائیں، اور اگر کھانا لگ گیا ہے اور بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد میں نماز پڑھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تکرار الفاتحہ تھی، فاتحہ سورۃ الفاتحہ کا دہرانا ایک سے زیادہ بار، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاں لا جمع سورین، لیکن سوروں کو ایک سے زیادہ سورت جو سورے ہیں قرآن کے ان کو جمع کرنا ایک ہی رکعت میں، یہ مکروہ نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جو ہے سورہ بقرہ پہلے آپ نے پڑھی، اس کے بعد سورہ نساء پڑھی، اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی، ایک ہی رکعت میں تھی، تو سوروں کے درمیان جمع کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تکرار الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھنا ایک ہی رکعت میں، یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں کہتے ہیں فی فردین کا نفل، تو یہ دونوں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف فرض میں ہی یہ مکروہ ہے، اگر نفل نماز بھی ہے تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں اگر آدمی کوئی کرتا ہے تو حکم ایک جیسا ہے دونوں کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ فرض ہو یا نفل ہو، یہ جو چیز مکروہ ہے فرض کے لیے بھی اور آپ کی جو ہے نفل نمازوں کے لیے بھی۔ اس کے بعد اب جو سنتیں ہیں نماز کی اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ سنہ لہو رد مارن بین یدیہ، رد مارن بین یدیہ، یہ گزرنے والے کو ہٹانا، اگر وہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے، اور سامنے سے گزرنے سے مراد یہ ہے کہ کھڑا ہونے کی جگہ اور سجدے کرنے کی جگہ اس کے درمیان سے گزرنا ہے، اس کے بعد سے کوئی گزرتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اس کے آگے سے ہے، لیکن سجدہ جہاں آپ کرتے ہو وہ اور آپ کے کھڑے ہونے کا مقام، ان دونوں جگہوں کے بیچ میں سے اگر کوئی گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو روکنا ہے، اور 2 بار اس کو روکنا ہے، تیسری بار میں اس سے قتال کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی شیطان ہے، تو اس سے قتال کرنا ہے، لڑنا ہے، تو رد مارن بین یدیہ، یہ سنت ہے روکنا، کیونکہ
کوئی آپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو نماز میں آپ کے نقص پیدا ہوتا ہے، آپ کے اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں کمی پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روکیں، حتی المقدور جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے. اب یہ مرور جو ہے، یہ یعنی کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا جو معاملہ ہے، یہ تین طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ مثلا ایک آدمی تیزی سے کسی کے سامنے سے گزر جائے، اور یہ جو آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ اس کی طرف سے کوئی اہمال نہ ہو، یعنی اس نے پورا خیال رکھا ہو کہ لوگوں کے آنے جانے کے راستے کو بلاک نہ کرے، اپنے طور پہ اس نے پورا خیال رکھ کر کے کھڑا ہوا ہو، اور اس کے بعد بھی کوئی آدمی تیزی سے اگر نکل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسری شکل یہ ہے کہ یہ اس آدمی کی طرف سے اہمال ہو، یعنی اس آدمی نے خیال نہیں رکھا، یہ آدمی جو ہے پوری طرح سے خیال نہیں رکھ سکا، ایسی جگہ پر کھڑا ہو گیا کہ لوگوں کے آنے جانے کے لیے مسئلہ تھا. اب ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس آدمی کی نماز میں نقص پیدا ہوگا، کمی پیدا ہوگی، اس کے اجر میں کمی پیدا ہوگی، کیونکہ یہ اس نے جو ہے لوگوں کو مجبور کیا کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا نکلنے کا. تو انسان کو چاہیے کہ جب نماز پڑھے تو ایسی جگہ پڑھے کونے میں جا کے، یا کسی کھمبے کے پاس کے پیچھے جو ہے سترا لے کر کے نماز پڑھے، تاکہ نکلنے والوں کو پریشانی نہ ہو. یہ اہمال ہے، یعنی اس نے موقع دیا سامنے والے کو اس طرح کا گزرنے کا. اگر یہ خیال رکھتا تو یہ نوبت نہ آتی. اور تیسری جو مرور کی شکل ہے، جو آگے بات آنے والی ہے، وہ کالے کتے کا گزرنا، اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وَصَلَاتُهُ إِلَى سُتْرَةٍ مُرْتَفِعَةٍ مُرْتَفَعَةٍ قَرِيبَ ذِرَاعٍ. اس کے بعد سترا لے کر کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی آدمی نماز جب پڑھے تو سامنے سترا رکھے. سترا کوئی بھی اونچی چیز جس کی تقریباً اگر آج کے وقت میں بات کریں گے تو 25 سے 30 سینٹی میٹر کی اونچائی، کیونکہ اونٹ وغیرہ پہ جو چڑھ کے بیٹھنے کا سیڈل کہتے ہیں، وہ اس میں جو لکڑی ہوتی تھی وہ تقریباً اس کی اونچائی اتنی ہوا کرتی تھی، جس کا اگر آج کے حساب سے اگر اس کا اندازہ لگائیں گے تو 25-30 سینٹی میٹر کی اونچائی ہوتی ہے. تو نماز پڑھتے وقت سامنے 25 سے 30 سینٹی میٹر اونچی چیز، لکڑی وغیرہ کچھ بھی ہو، اس کو رکھ لیں. تو یہ مسنون ہے. اور اس سے آنے جانے والوں کو بھی پتا چلے گا کہ اس کے اندر سے نہ گزرے، اس کے باہر سے ہی گزرے گا پھر آنے جانے والا، اور آپ کی نماز بھی جو ہے اس میں نقص پیدا ہونے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَجِدْ خَطَّ كَالْهِلَالِ. اب کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ حاصل ہو سکے آپ کو، یعنی کہ یہ سترا جو ہے کسی طرح سے آپ ایسی جگہ پہ ہو، صحرا میں ہو، کہیں پہ آپ کے پاس پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ سامنے رکھ سکو، تو ایسی صورت میں ایک قوس بنا دیں گے ہلال کی شکل میں، چاند جیسا ہوتا ہے، لکڑی سے ویسی ایک لکیر بنا دیں، قوس، اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں. بہرحال یہ یہاں پر بھی جو ہے اس طرح سے یعنی کہ لکڑی سے نشان بنا کر کے، یعنی اس کو سترا بنا کر کے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حد بیان کی ہے کہ سترا جو ہے کیسا ہونا چاہیے اور اس کی تقریباً اونچائی کتنی ہونی چاہیے. یہ اس صورت میں ہے کہ کچھ بھی نہیں مل رہا آدمی کو، لکڑی گاڑنے تک کے لیے کچھ نہیں مل رہا کہ زمین میں گاڑ کے اس کے پیچھے پڑھ لے، تو اس صورت میں اس طرح سے جو ہے کرنے کا حکم ہے. کیونکہ اس تعلق سے ایک حدیث ہے جو ہے ابو داؤد میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَجِدْ، یعنی سترا آپ کو نہ ملے تو فَلْيَحُطُّ خَطًّا، تو ایک لکیر، ایک لائن بنا لیں. اس حدیث پر کلام کیا ہے محدثین نے، اس کی جو ہے اس پہ جو ہے یعنی کہ ضعیف ہونے کا تعلق سے اس پر کلام ہوا ہے، اور علماء میں اختلاف ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. امام احمد نے اور علی ابن المدنی رحمہ اللہ، جو کہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پر حنابلہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے خط، ایک لائن، لکیر بنا لی جائے گی، اور اس کے اگر کچھ نہیں ملے گا تو اس صورت میں ملتا ہے تو بہتر وہی ہے کہ سترا سامنے رکھا جائے. کہ کچھ بھی اگر نہیں ملتا ہے تو اس صورت میں اس طرح سے لکیر بنا کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اور یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ سترا رکھنا ہے واجب ہے، لیکن واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے سترے کو رکھ کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھنا، کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، ہماری نماز میں نقص پیدا نہیں ہوتا، اور گزرنے والے کے لیے بھی بہتر ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو یعنی اس سے پتہ چل جائے کہ یہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے کہ آپ نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں، تو وہ 40 تک رکنے، یعنی اس میں کچھ محدود طور سے بیان نہیں کیا کہ وہ 40 دن ہے، 40 سال ہے، 40 مہینے، کہا کہ 40 تک کھڑا رہے گا. وہ سال بھی ہو سکتے ہیں، مہینے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ عالم. لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا. تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آدمی سترا لے کر نماز پڑھے، اس کی نماز بھی بچے گی، اور سامنے والا انسان، گزرنے والا بھی گناہ سے بچ جائے گا.
आज इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास अब 6 मिनट बचे हैं। इंशाअल्लाह कल यहाँ से बात को आगे बढ़ा के अरकान और वाजिबात देख करके इस बाब को इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे, फिर सजदे सहू का बयान आएगा इंशाअल्लाह। कोई सवाल होंगे तो इसके बाद में हम लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।